یہ جو رنجیت چوہان نے من کی بات کا سلسلہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے. ایک دن کہہ لیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے. ایک دن کہہ لیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے. ایک دن سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے. یہ تقریب جو رنجیت چوہان نے منعقد کی ہے، یہ ایک اتنا بڑا میلہ ہے، چاروں طرف بکھرا ہوا ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے. آج کا دلی وہ ایک شہر، دلی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب ہیں، جہاں سب مریض کھانسی بخار کے. یعنی میں آج دوپہر کو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید نہیں آ پاؤں گا، کیونکہ بے پناہ گلے میں اور یہ خراش ہر ایک کو یہی ہے. لہذا میں اگر بیچ میں میرا گلا بیٹھ گیا تو آپ لوگ مجھے معاف کریں گے. بھور سہانی، بھور سہانی میرا چندن، بھور سہانی میرا چندن، سانجھ سلونی میرا انجن، میرا من ہے میرا سمرن. توڑ چکا ہوں سارے بندھن، پورا پچھم اتر دکن. بول ایک تارے جھن 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 جھن، بول ایک تارے جھن 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 جھن. پانڈے جی کی پربھو منتی، مایا آتی مایا چھنتی. لمبی مالا کھٹ کھٹ گنتی، 52 53 54 55. بول ایک تارے جھن 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 جھن. تیری بولی میری بولی، تیری جھولی میری جھولی، تیری ہولی میری جھولی. بھولا بھالا میرا دشمن، بول ایک تارے جھن 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 جھن. بول ایک تارے. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ وہی ہے وہ جو یہ بیلڈ، منسٹرل کا بیلڈ، یعنی ایک فقیر کا گیت جس شاعر نے لکھا ہے. اور بہت سے ہیں ایسے اسی شاعر کے. وہ اب میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اردو شاعری کے انیک روپ. اب میرے بچپنے سے لکھنؤ میں ایک کرسچن کالج ہوا کرتا تھا، اس کے بالکل سامنے مرزا جعفر حسین کا گھر تھا. اور مرزا جعفر حسین کے گھر میں جوش ملی آبادی، فراق گورکھپوری، پیچھے مجاز کبھی کبھی مولانا نصیر الملت جی، مولوی صاحبان بھی. اور جب تک کہ مشروبات روحانی شروع نہ ہو جائیں تب تک کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی گزر ہو جاتا تھا. تو یہ جو میں نے شعر جو نظم سنانے کی کوشش کی، یعنی اس ایک شام میں جو مجھے لڑکپن کی یاد ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ در طاعت عشق است نہ تمہید نہ شرطی، من حاجی آن کعبہ کے احرام ندارد. یہ عشق ایک ایسا حاجی ہے جو بغیر احرام پہنے ہوئے کعبے میں داخل ہو جاتا ہے. ایک طرف تو یہ شعر فارسی کا سنا، اور دوسری طرف اسی شام کو کاکا کاکا پکا پکا. ارے بھائی یہ ایک تو یہ ہے، ایک یہ دوسرا ہے. کاکا کرشنا پکا کرشنا، کاکا کاکا پکا پکا.
बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, यानी कौवा काका कृष्ण, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों में अंतर नहीं मालूम होता, लेकिन जब बसंत का वक्त आता है तो वो काएं काएं करता है और ये गाती हुई चली जाती है। ये दो इमेजेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही शाम में ये था कॉम्पोजिट कल्चर, जो कि मैंने अपनी आंख से देखा। अब मैं इसको दो तरीके से इस बात को चला सकता हूँ। एक तो ये कि क्रोनोलॉजी से लेके चलूँ कि उर्दू के सबसे पहले शायर के कुछ शेर सुनाऊँ। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बिन तो यकतिल जिया जाए ना, कहें सब पिया बिन सुबूरी करो, कहा जाए अम्मा किया जाए ना, न दे तू कुतुब शाह दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। और उसी के फौरन बाद ये हैं कुली कुतुब शाह, चार मीनार के हैदराबाद में जो उन्होंने चार मीनार बनवाई, बड़ा पहला उर्दू का साहिब दीवान शायर था। उसके बाद उसी से कुछ 50-60 साल गुजरते हैं और वली दक्कनी उस तुझ रुख की सिफत लाले बदख्शां सु कहूँगा, तेरे होंठ जो मोनोपोली लाली की और रूबीज ऑफ बदख्शां हैं, वो मोनोपोली टूट गई, मैंने आज देखा। कैसे? तुझ रुख की सिफत, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सु कहूँगा, जादू हैं तेरे नैन गजाला सु कहूँगा। ये हैं वली दक्कनी। हर नुक्ता यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं खाली, इस रुख को तेरे सफ़े कुरान से कहूँगा, तेरे चेहरे पे एक नुक्ता भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल कुरान के एक सफ़े पे भी गलतियाँ नहीं होती, लिहाजा मैं सफ़े कुरान से शिकायत करूँगा कि मैंने वो चेहरा देखा जो कि बिल्कुल तेरे पन्ने की तरह। ये हैं वली दक्कनी। अजीब और गरीब शायर थे। जब 2002 में, सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, 2002 में जब राइट्स हुए, प्रोग्राम हुआ अहमदाबाद में, तो वहाँ की मेन पुलिस स्टेशन के सामने एक मज़ार था, आतंकियों ने वो भी बर्बाद कर दिया। और वो मज़ार था किसका? वो मज़ार था उस शायर का जो कि ये कहता था कि काशी जैसी नगरी, मेरे यार का कूचा इतना खूबसूरत है जैसे काशी जैसी पवित्र नगरी। और ये कौन शायर है? ये है वली दक्कनी। मैंने यहाँ लोगों से कहा कि मैंने कहा भाई देखो, हम सब भूल जाएंगे, तुम उस मज़ार को रिस्टोर कर दो। वही बड़ौदा में उस्ताद फैयाज़ खां का मज़ार ख़राब करने की कोशिश की गई। मैंने कहा भाई तुम्हें मालूम है कि मनमोहन ब्रज के रसिया परज राग में इससे अच्छा नहीं गाया गया, तुम्हें मालूम है? तुमने किसको ख़राब करने की कोशिश की है? तो ये वली दक्कनी की बात हो गई। देखिए, मैं मेरे ख्याल में इस क्रोनोलॉजी से हट के ऐसी अच्छी बातें करूं जो कि मेरा जो बातें करने का जी चाह रहा है, मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि एक सिलसिलेवार शुरू से आखिर तक। मसलन, ऐ दोस्त
دل پہ گرد کدورت نہ چاہیے. اے دوست دل پہ گرد میننس کی اور چھوٹے خیالوں سے اپنے دل کو مت ڈھانک لے, اس گرد کو جمنے نہ دے. اے دوست دل پہ گرد کدورت نہ چاہیے, اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے, کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا, پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا, پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. وہ جو پہلے میں نے پڑھ کے سنایا تھا آپ کو, سانجھ بھور سہانی میرا چندن, یہ یہی شاعر ہے. میں آپ کو رباعیاں ایک دو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. اب تو یوں لگتا ہے فارغ, کھڑا ہی ہو جاؤں میرے خیال میں ورنہ بات بنے گی نہیں. اب تو یوں لگتا ہے فارغ کہ اعاذن باللہ جیسے اسلام یزیدوں کے لیے آیا ہو. اب یہ خطرناک شعر میں نے پڑھ دیا. اب تو یوں لگتا ہے فارغ کہ اعاذن باللہ جیسے اسلام یزیدوں کے لیے آیا ہو. اور دوسرا موڈ شاعر کا آتا ہے, وہ کہتا ہے تم نے گھر چھوڑا چلو تم تو مہاجر ہو گئے. تم نے گھر چھوڑا چلو تم تو مہاجر ہو گئے, ہم یہاں حاضر رہے اور غیر حاضر ہو گئے. تم نے گھر چھوڑا چلو تم تو مہاجر ہو گئے, ہم یہاں حاضر رہے اور غیر حاضر ہو گئے. ایک لمحہ تو ملے امن و سکون کا یا رب, ایک لمحہ تو ملے امن و سکون کا یا رب, زندگی عالم اسلام ہوئی جاتی ہے. ایک لمحہ تو ملے امن و سکون کا یا رب, زندگی عالم اسلام ہوئی جاتی ہے. توڑ کر بتخانہ, توڑ کر بتخانہ مسجد تو بنا کی تو نے شیخ. توڑ کر بتخانہ مسجد تو بنا کی تو نے شیخ, برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کی. میر کہہ رہا ہے کہ جب تو نے وہ مندر توڑا تو تو نے دو چیزیں توڑی. چلو تو نے مسجد کی نیو ڈال دی, کچھ بنایا, لیکن اے احمق تو نے یہ بھی کبھی سوچا کہ وہاں جو پروہت پوجا کرتا تھا اس کے دل کی تعمیر کے بارے میں کبھی تو نے فکر کی؟ یہ میر تقی میر ہیں. توڑ کر بتخانہ مسجد تو بنا کی تو نے شیخ, برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کی. اور کعبہ ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ. کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ, یہ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا. کعبہ کئی دفعے ڈھایا گیا,
کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ، یہ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا. کہتا ہے کہ مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا اعتقاد ہے. مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد، جی ڈھائے کے جو کعبہ بنایا تو کیا کیا. تو نے اگر کسی کا دل توڑ کے کعبہ بنایا، اور یہ بھی یہ ہیں سودا، کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ، یہ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا. ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مستقل ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہمیں جوڑا جاتا ہے ان حضرات سے جو کہ زہد و تقوی والے ہیں، جو کہ مولوی صاحبان ہیں، ملا ہیں، مستقل، یعنی وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہی ہم ہیں. اچھا، اردو شاعری کی تاریخ میں ایک شعر، ایک کپلٹ اگر کوئی مجھے سنا دے جس میں کہ ملا کی تعریف کی گئی ہو، کہیں نہیں ہے. یہ بالکل اینٹی تھیٹیکل ہیں، اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ارے بھائی، ان کو لے کے ان سے ہمیں کیوں نہیں تم آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، تم اس سے کیوں کرتے ہو ہمیں. عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ ایک، یعنی اقبال، علامہ اقبال جو کہ بہت ہی یعنی اسلامیات پہ جب عبور تھا جن کا، وہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہ ملا صاحبان کے بارے میں اقبال کہہ رہے ہیں، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو تلقے عزیرو چادر زہرا. اور غالب کے یہاں تو بے پناہ ہے، یہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور مستقل جتنی میتھالوجی ہے اسلام کی، اس پہ اپنی ایگنوسٹسزم، اپنا شبہ، اور کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت سے ملا لیں یا رب، یعنی آپ کو مرنے کے بعد جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. غالب مذاق اڑاتا ہے، کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت سے ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سے ہی. کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت سے ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سے ہی. کہتا ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. طور پہ موسیٰ کو جو جواب ملا، بلکہ موسیٰ کا مذاق فرما گئے ہیں چچا. کہتے ہیں کہ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی، نہ طور پہ. یعنی حضرت موسیٰ طور پہ گئے اور اللہ یہ چاہا کہ اللہ اپنے آپ کو ریویل کرے، اور جب اس نے اپنے آپ کو ریویل کیا تو چوندھیا گئے، گر گئے. وہ جو ٹیبلٹ ہاتھ میں تھی وہ گر گئی. تو اب چچا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. گرنی تھی ہم پہ برق تجلی، نہ طور پہ. پھر ایکسیکیوٹ کرتا ہے وہ ایک سملی، دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر. شراب جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنی کیپیسٹی ہے. موسیٰ میں نہیں تھی، مجھ میں ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ. اس سے پہلے میر کہ الہی کیسے ہوتے ہیں، الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں تھی بندگی خواہش. الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں تھی بندگی خواہش، یہاں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. یعنی یہ کون لوگ ہیں جو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں
خداؤں کے سامنے. یہاں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. یعنی in his moment of inspiration he sees himself equal with God. یہاں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. سراپا آرزو نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے. وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے. شعر کہتا ہے صاحب کہ کن نیندوں سو رہی ہے تو اے چشمے گریہ ناک. کن نیندوں سو رہی ہے، چشمے گریہ جس سے آنسو جاری ہیں. کن نیندوں سو رہی ہے تو اے چشمے گریہ ناک. مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. کہتا ہے ساقی گئی بہار رہی جی میں ایک ہوس. ساقی گئی بہار رہی جی میں ایک ہوس. تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس. یعنی کیا پیراڈاکس زندگی کا ایک شعر کے اندر لے آیا ہے. ساقی گئی بہار رہی جی میں ایک ہوس. تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس. یہ دیکھیے یہ جتنے شعراء تھے اور خاص کر اساتذہ جو پرانے تھے اور ابھی تک یہ سب یعنی ہندوستان کی سارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کاکا کاکا پکا پکا، وہ جوش ملی آبادی اور یہ سب بیٹھے ہوئے وہاں یہ سنسکرت کا شلوک پڑھا جا رہا ہے. تو یہ سب آشنا تھے. موسیقی، غالب نے تو کہا ہے کہ ہماری فلانی غزل اگر راگ جھنجھوٹی میں باندھی جائے تو بڑی اچھی ہوگی. حکیم مومن خواہ مومن اس غیرت ناہید کی ہر شستان ہے دیپک. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک. شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. خواجہ میر درد جن کا کی مزار یہاں مولانا آزاد میڈیکل کالج کے آس پاس اگر آپ ڈھونڈیں تو وہاں ملے گا. عجیب و غریب شاعر تھے وہ بھی. یعنی موسیقی میں رچا ہوا اگر شاعر نہ ہو تو یہ شعر کہہ نہیں سکتا. کہ یعنی تبلے میں 3 تال، جھپ تال، 1 تال. اب یہ سب وہ جانتے تھے. خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم. خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم. تال کی گنتی کے باہر جس طرح روپک میں سم. اب یہ روپک تال جو ہے اس میں 7 ماترائیں ہوتی ہیں. اگر جو لے جانتا ہے 7 ماترائیں ہوتی ہیں اور آخری ماترا جو جہاں پہ سم ہوتا ہے وہ خالی ہے اس کی. اب بتائیے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں خواجہ میر درد شعر میں. یعنی جب تک کہ عبور نہ ہو لے پہ یہ شعر کہا نہیں جا سکتا. خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم. تال کی گنتی کے باہر جس طرح روپک میں سم. یہ 1-2 چیزیں آپ کو اور سناتا ہوں، باقی وقت زیادہ ہو گیا ہے. یہ اردو میں سب سے زیادہ مقبولیت غزل کو ملی. اس کی بہت سی وجہ ہیں. بے پناہ غزل کہی گئی. اور 80s میں ایک غزل کا
ایک ریلا آیا, ایک بہاؤ آیا, بے پناہ غزل لوگ سننے لگے. 80s میں اس کی ایک وجہ تھی. بامبے سنیما, دیکھیں ہندوستان کا مزاج بنیادی طور سے پیسٹرل, لیریکل, رورل ہے. اس کے ایستھیٹکس جتنے بھی آپ شہر میں آ جائیں تو ٹھنڈی ہوائیں لہرا کے آئیں, رت ہے جواں تم ہو کہاں کیسے بلائیں, یہ گیت ہوا کرتے تھے پہلے. لیکن 80s میں جب امیتابھ بچن کا ڈھشوم ڈھشوم والا فیز آیا اور یہاں آنند بخشی کے گیت آ گئے, ہم تمہیں کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے, اور لیرک چلی گئی سنگیت سے, تو اس وقت مہدی حسن, اقبال بانو, یہ غزلیں بے پناہ مقبول ہوئیں. اور یہاں ہندوستان میں گائی وہاں جا رہی تھی یہاں, اور یہاں جگجیت نے اس کو لے لیا اور تمام لوگ لے کے آگے بڑھے. ایک عجیب و غریب ایک خلا گویا جو تھی لیرک کی, وہ غزل نے پوری کی, اور وہ اتنی چلی کہ ابھی تک چل رہی. تو غزل کے بہت سے شاعر ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مثلا جوش ملیح آبادی نظم کے شاعر ہیں, ربائی کے شاعر ہیں, اور غزل کے شاعر نہیں. میں آپ کو جوش کے ایسے ایسے غزل کے اشعار سنا دوں کہ جو کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے, ہم ایسے اہل نظر کو for people of vision like us, ثبوت حق الٹیمیٹ ٹروتھ کی ایویڈنس ہمیں کیا چاہیے. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے, اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. If there were no prophets, the crack of dawn was enough of evidence of the ultimate truth. یہ ہیں جوش. کہہ رہا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی, کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی, بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. اب کبھی یہ کیفیت اگر آپ پہ پیدا ہوئی ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہو, اور بجائے اس کے کہ آپ کو اس پہ غصہ آئے, آپ کو شرم آئے کہ یا اللہ یہ کیوں کر رہا ہے. کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی, بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. بہت جی خوش ہوا ہے ہم نشینوں جوش سے مل کر, ابھی پچھلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ قدم انسان کا راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے, قدم انسان کا راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے, چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے. قدم انسان کا راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے, چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے. ہوائیں زور کتنا ہی لگائیں آندھیاں بن کر, ہوائیں زور کتنا ہی لگائیں آندھیاں بن کر, جو بادل گھر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے. جو بادل گھر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے. سمجھتی ہیں مال گل مگر کیا زور فطرت ہے. شعر سنیے. سمجھتی ہیں مال گل, یعنی بھائی کلی چٹکتی ہے اور پھر اس کے بعد پھول پہ مرجھا جاتی ہے. سمجھتی ہیں مال گل مگر کیا زور فطرت ہے, سحر ہوتے ہی کلیوں کو تبسم آ ہی جاتا ہے. سحر ہوتے ہی کلیوں کو تبسم آ ہی جاتا ہے. اور اسی بات کو آپ فرما رہے ہیں ربائی میں کہ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے, غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے,
بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. غنچے نے کہا اس جہاں میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. میر تقی میر تقریباً یہ بات پہلے یوں کہہ گئے ہیں. سحر گوشے گل میں، گوش کان کو کہتے ہیں، سحر گوشے گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغ چمن سے ملا کر، لگا کہنے فرصت ہے یہاں یک تبسم، سو وہ بھی گریبان میں منہ چھپا کر. کہا لگا کہنے فرصت ہے یہاں یک تبسم. دیکھیے، اللہ سے چھیڑ خانی اقبال نے تو کی جواب شکوہ میں، لیکن ہر شاعر نے کی. لیکن کسی نے اتنا بڑھ کے اللہ میاں کو چیلنج نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بنیادی اصول ہیں. با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار. یعنی اللہ کے ساتھ تم لبرٹیز لے لو، لیکن رسول کے معاملے میں ذرا محتاط رہنا. حالانکہ اس میں بھی ہمارے شاعروں نے، یعنی چندربھان برہمن نے ایک شعر ایسا کہا، دارا شکوہ کا پرائم منسٹر تھا، پنجہ در پنجہ خدا دارم، پنجہ در پنجہ خدا دارم، منچے پروائے مصطفیٰ دارم. اب یہ دیکھیے کہ یہ آج اگر یہ کہیں جامع مسجد میں کر دیا، قتل کر دیا جائے، میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ بیچ میں مصطفیٰ کون؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ چندربھان برہمن. اور کب کہہ رہا ہے؟ دارا شکوہ کا پرائم منسٹر ہے. اور برداشت کیا جا رہا ہے، باقاعدہ اس پہ بحث ہو رہی ہے. یعنی اتنا لبریٹڈ انٹلیکچوئل ڈسکورس تب بھی تھا. اس کے برعکس بھی لوگوں نے کہا، یعنی ان کی لے دے بھی کی گئی. لیکن یہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کا ایک نمونہ اگر ملتا ہے تو وہ. اب جوش کو آپ دیکھیے، کہتے ہیں ہے واقعی منتقم تو کھوٹا ہے خدا. ایک اللہ کا ایک یہ امیج ہے کہ اللہ بدلہ لیتا ہے. تم یہ اچھا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور برا کرو گے تو یہ تم سے بدلہ لے گا اللہ. اور اس سے ہر شاعر منکر انکار کرتا ہے. جوش کہتے ہیں ہے واقعی منتقم، یعنی انتقام لیتا ہے، یعنی بدلہ لیتا ہے. جوش کا نام تھا شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی، کیونکہ یہ نام آتا ہے اس ربائی میں، لہذا میں ہے واقعی منتقم تو کھوٹا ہے خدا. سونا نہیں ہے جس میں وہ گوٹا ہے خدا. شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا. شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا. مجھ کو انعام حق پناہ ہی دے گا. مجھ کو انعام that I stood for the truth، اس کا مجھے انعام دے گا. مجھ کو انعام حق پناہ ہی دے گا. میری نیت کو تاج شاہی دے گا. مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں. اب دیکھیے، مومن not just a believer but prophets. I have the heart not just of a believer but I have the heart of a prophet, he says. مجھ کو انعام حق پناہ ہی دے گا. میری نیت کو تاج شاہی دے گا. مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں. اللہ سے پوچھو وہ گواہی دے گا. اللہ سے. اچھا، یہ شعر
گستاخی آپ کو لگتی ہے، لیکن یہ بے پناہ اللہ سے پیار کرنے والا یہ شعر کہہ سکتا ہے، مجھ کو انعام حق پناہی دے گا، میری نیت کو تاج شاہی دے گا، مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں، اللہ سے پوچھو وہ گواہی دے گا۔ پھر ایستھیٹکس پہ، جمالیات پہ آ جائیے، رباعیاں کہ دیکھیے آبزرویشن، رات اکثر کھوکھلی تاریکیاں میدان کی، دل پہ یوں کرتی ہیں طاری ایک عجب خواب گراں، دل سمجھتا ہے کہ مجھ پر غم سا ہے چھایا ہوا۔ اب یہ شام کا دھندلکا بڑا، جس کو کہ فرینچ کہتے ہیں نائدر ڈاگ نو ولف، یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اس میں آدمی اس موڈ کو گراسپ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور دیکھیے یہ جوش نے کیسے اس موڈ کو گراسپ کیا۔ رات اکثر کھوکھلی تاریکیاں میدان کی، دل میں یوں کرتی ہیں طاری ایک عجب خواب گراں، دل سمجھتا ہے کہ مجھ پر غم سا ہے چھایا ہوا، دل سمجھتا ہے کہ مجھ پر غم سا ہے چھایا ہوا، جس طرح کوہرے پہ ہو جاتا ہے بارش کا گماں۔ ایک عجیب امیج ہے، یعنی کوہرا آپ اگر کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آپ کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ بارش ہے۔ تو جو موڈ ہے آپ پہ طاری، وہ ہو سکتا ہے غم نہ ہو سکتا ہے غم نہ ہو، لیکن یہ دھندلکے کی بات، فراق رگھوپتی صاحب، فراق گورکھپوری، وہ بہت اس سے نپٹتے ہیں۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، عشق بھی تھا اداس اداس، دھواں دھواں بہت ہے، فراقیاں بہت آتا ہے، دھواں دھواں، شام بھی تھی دھواں دھواں، عشق بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ کہتا ہے کہ شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں، شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں، تیرگی کچھ بڑھ چلی ہے، راز کی باتیں کریں۔ موڈ ہے یہ، شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں، تیرگی کچھ بڑھ چلی ہے، راز کی باتیں کریں، اور چھن رہا ہے ان قفس کی تیلیوں سے نور سا۔ قفس کی جو جیل کی جو سلاخیں ہیں، ان میں سے ایک نور آتا دکھائی دے رہا ہے۔ شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں، تیرگی کچھ بڑھ چلی ہے، راز کی باتیں کریں، چھن رہا ہے ان قفس کی تیلیوں سے نور سا، کچھ فضا کچھ حسرت پرواز کی باتیں کریں، کچھ فضا کچھ حسرت پرواز کی باتیں کریں۔ کہتا ہے تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ کہتا ہے کہ یہ 4-5 شاعر بیک وقت، میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے لڑکپن میں ان سب کو کسی نہ کسی صورت سے دیکھا، گھر میں دیکھا، مجلسوں میں دیکھا، مشاعروں میں دیکھا، اور محفلوں میں دیکھا، اور اتفاق سے ہمیں ایسی صحبتیں ملیں کہ ان سب سے 2-4 ہونے کا موقع ملا بالکل ہی بچپنے میں، اور لہٰذا کچھ ان کی باتیں یاد رہ گئیں۔ مجاز مثلاً اسرار الحق مجاز، عظیم الشان شاعر، لیکن جیسے فراق صاحب کی طرح، فراق صاحب بہت بڑے بیٹھک باز بھی تھے، جوش صاحب تھے، بھائی جوش
جوش کے باپ رے باپ، شام کے وقت اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ، ان کی بیوی نے کنٹرول کر لی تھی ان کی شراب، یعنی نپ تول کے ان کو ملتی تھی، اور ان کے کچھ دوست تھے جن کے لیے کہ کھلی چھوٹ تھی کہ وہ، لیکن ایک سے ان کو سخت نفرت تھی ان کی بیوی کو، لہذا وہ آ جائیں، جوش صاحب کہیں بھائی کچھ بھیج دو، کچھ نہیں آ رہا، ارے بھائی شام ہو گئی ہے کچھ بھیج دو، پھر نہیں آیا، آخر میں انہوں نے ایک وسکی کی بوتل بھیج دی، ارے بھائی نہ پانی نہ سوڈا، کچھ خیال کرو، سناٹا، تو آپ نے فوراً ایک شعر، کشتی میں کو حکم روانی بھی بھیج دو، کشتی میں کو حکم روانی بھی بھیج دو، جب آگ بھیج دی ہے تو پانی بھی بھیج دو کشتی میں کو حکم روانی بھی بھیج دو، جب آگ بھیج دی ہے تو پانی بھی بھیج دو۔ اسی طرح فراق صاحب کی بہت زندگی آخر میں اکیلی ہوئے، میں نے اکیلے پن میں گزری، میں نے وہ بھی دور ان کا دیکھا ہے، بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے، ایک طرف ان کا بھنڈارا، اور آلو ہیں کہ نہیں ہیں، اور سبزی ہے کہ نہیں ہے، اور لڑکے شرا لے جاتے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور نوکر گیا سودا سلف کے لیے، چور باہر سے دیکھ رہا تھا، وہ اندر آ گیا، اس نے فراق صاحب کے گلے پہ چھری رکھ دی، کہنے لگے بھائی اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن اگر تمہیں کچھ روپیہ چاہیے تو وہ نوکر ابھی گیا ہے باہر، وہاں سے واپس آئے گا تو میں تم کو اس سے کچھ روپیہ لے کے دے دوں گا۔ وہ چور بھی عجیب و غریب انسان، وہ وہاں بیٹھ گیا۔ اب نوکر نے کچھ دیر کی واپس آنے میں، تو تھوڑی دیر کے بعد بڑی حسرت سے فراق اس چور کی طرف دیکھتے ہیں، کہنے لگے بھائی تم نے بڑا اچھا کیا آ گئے، میں بڑی تنہائی محسوس کر رہا تھا اس طرح کے قصے ان کے ہیں، قصے خود سناتے تھے بڑے مزے مزے کے۔ ایک تو ان سے شعر سنو فوراً، ایک وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے فراق صاحب، اردو شاعر کا شعر سنانے کا شوق۔ ایک راہگیر کہیں جا رہا تھا، ایک اندھا کنواں تھا، پاؤں پھسلا وہ نیچے گر گیا، چیخنے چلانے لگا، دور دور کوئی نہیں، ادھر سے ایک اردو شاعر گزر رہے تھے، انہوں نے اس کی چیخ پکار دیکھی تو جھانکا، پاؤں ان کا بھی پھسلا، نیچے آ گئے، کہنے لگے بھائی آپ کی تعریف، کہنے لگے بھیا راہگیر تھا، دیکھا نہیں کنواں، پاؤں پھسلا نیچے آ گیا، آپ کی تعریف، کہنے لگے اردو شاعر ہوں مطلع عرض ہے تو ایک پنڈت جی ان کے آتے تھے، اور وہ بڑے مارکے اور معجزے، فراق صاحب کوئی یقین کسی چیز پہ کم تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت ہی کم، لیکن ہمارے پنڈت جی ان کے پاس آئیں کہ فراق صاحب کمال ہو گیا، کہ کیا؟ کہنے لگے صاحب میں اپنا گھر بنوا رہا تھا، ہم نے صاحب کھودا اور 10 فٹ کے اوپر معلوم ہے کیا نکلا؟ کیا نکلا پنڈت جی؟ کہنے لگے وہاں ایک تار نکلا، اس کا مطلب یہ تھا حضور کہ ان دنوں میں تار بھی تھا۔ تو فراق صاحب سوچنے لگے، کہنے لگے بھائی ایک گھر میں نے بھی بنوایا تھا، وہاں جب کھدائی ہوئی تو 10 20 40 گز تک کھودتے چلے گئے، پنڈت جی معلوم ہے کیا نکلا؟ کیا نکلا فراق صاحب؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس سے معلوم ہے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان دنوں میں بے تار کا تار بھی تھا تو ایسے ہی قصے ہوتے رہتے تھے، مجاز اس قسم کی بیٹھک بازیوں سے ذرا سا دور تھے، لیکن جملے بازی ان کی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ہم، احتشام صاحب بہت بڑے کرٹک تھے، اردو کے بہت بڑے نقاد،
میں ان کے ساتھ، اور ادھر سے مجاز ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے سلام مچھلی شہری، ان کے ساتھ مذاق یہ کرتے تھے کہ یہ مچھلی شہر کے سب سے بڑے شاعر ہیں، ان کے دوست تھے. تو احتشام صاحب سے انہوں نے ملوایا، کہنے لگے احتشام صاحب آداب سے، یہ سلام ہیں، یہ ان کا نام ہے ایٹم بم. احتشام صاحب نے سن لیا اور چلے آگے بڑھ گئے. دوسرے دن انہوں نے مجاز کو بلایا، کہا دیکھو شراب پی پی کے تمہارا مذاق اتنا بھونڈا ہو گیا ہے کہ عجیب بے تکی سی بات تم نے اس دن کی شام کے وقت کہ آپ ان سے ملیے، یہ ایٹم بم ہیں. کہنے لگے نہیں احتشام صاحب آپ بات نہیں سمجھے، ایٹم بم ہیروشیما پہ گرا تھا، ایٹم بم ہیروشیما پہ گرا تھا، یہ ہما شما پہ گرتے ہیں ہما شما ہم اور تم. تو اس طرح کی باتیں، اور یہ وٹ اور کوپس بہت تھے. ایک دفعہ عالم سکر میں شراب بہت زیادہ مجاز کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تھی کہ وہ اس حال میں گئے تو ایک جناب ایلاد مجلس میلاد النبی کی ایک تقریب تھی، وہاں یہ لہراتے ہوئے پہنچ گئے. لوگوں نے دیکھا پہچانا کہ مجاز صاحب آپ یہاں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے صاحب یہ تو میلاد ہے. کہنے لگے انسان کو راستہ بھٹکتے دیر نہیں لگتی انسان کو راستہ بھٹکتے دیر نہیں لگتی. تو اب دیکھیے آج کل مجاز کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر وہی وقت کی ذرا سا کمی ہے. مثلاً کہ مجاز آتھر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ترانے کی. ان کی ایک آئیڈینٹی یہ بھی ہے کہ مجاز علی گڑھ مسلم یہ میرا وطن ہے، میرا وطن، کہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنی چمن کا بلبل ہوں، یہ مجاز کا لکھا ہوا گیت علی گڑھ کا ترانہ ہو گیا. اور ایک طرف تو یہ ہے مجاز، اور دوسری طرف یہ کہ مجاز کا انتقال لال باغ لکھنؤ میں جگہ ہے، لال باغ کے چوراہے سے 10 گز دور پہ ایک شراب کا ٹھیکہ ہے، وہاں کی چھت پہ یہ اس بری حالت میں پائے گئے. اور تو ایک طرف تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو گیت ہے اس کا آتھر، ایک طرف شراب کی یہ انتہا. لیکن شاعر صاحب بڑے غضب کا، اور کچھ اشعار تو ان کے ایسے تھے کہ جیسے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ غالب نے یہ کہا کہ مومن خواہ مومن اگر اپنے غزل کے کا یہ شعر مجھے دے دیں تو میرا دیوان لے لیں. وہ شعر کون سا تھا؟ بہت سادہ شعر ہے، آپ لوگوں نے سب سنا ہوا ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، غزل ہے اثر اس پر ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دیکھیں بڑا سادہ شعر ہے لیکن عجیب و غریب کیفیت ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اور ایک شعر جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا. اب یعنی جیسے کوئی بندر کوئی چیز اٹھا کے بھاگ گیا ہے، بھیا واپس کر دے، یہ تیرے کسی کام کا نہیں. اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا. تو ویسے ہی مجاز کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. مجاز ایک بادہ کش تو ہے یقیناً، جو کہتے تھے پو جو سنتے تھے پو عالم نہیں ہے. لیکن آج کر کے جو ان دنوں میں، یعنی اب آپ دیکھیے کہ 50s کا
ایجوکیٹڈ انمپلائڈ آدمی جب سڑکوں پہ آوارہ پھرتا تھا تو اس کی جو مارکت العرا نظم ہے اس کے کچھ ٹکڑے میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں. غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. ایک محل کی آگ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، ایک محل کی آگ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب. جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. اور پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھلجڑی. پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ ٹوٹی پھلجڑی. جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی. ہوک سی سینے میں اٹھی، چوٹ سی دل پر پڑی. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں. جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں. اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں. ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. بڑھ کے اس تیمور کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں. بڑھ کے اس تیمور کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں. اور تاج پہ اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں. کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں. اے غم دل کیا کروں. رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل. رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل. پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل. یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. وقت ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو میں اب اس کو اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو کوئی ایک مختلف روش کی ایک نظم بس، جس میں کہ سنگیت زیادہ ہو اور معنی کم ہو. ایک پری کا سراپا ایک نظم لکھی تھی نذیر اکبر آبادی نے. اس کے کچھ ٹکڑے ہیں، اس میں سنگیت، موسیقی، لے، طبلہ سب کچھ ہے. وہ بے درد وہ کافر سج جی دیکھ جسے پھر کیوں نہ قیامت کا لرزے. وہ کافر سج جی دیکھ جسے پھر کیوں نہ قیامت کا لرزے. پازیب کڑے پائل گھنگرو کڑیاں چھڑیاں گجرے توڑے. ہر آہٹ میں 100 جھمکاریں، ہر ایک قدم پر 100 جھمکے. وہ چنچل چال جوانی کی اونچی ایڑی نیچے پہنچے. چتون کی دغا نظروں کی کپٹ، سینوں کی لگاوٹ ویسی ہی دھڑام دھڑام دم دم. پھر کہتا ہے کہ بے درد ستمگر بے پرواہ بے کل چنچل چٹکیلی سی. بے درد ستمگر بے پرواہ بے کل چنچل چٹکیلی سی. دل سخت قیامت پتھر سا اور باتیں نرم رسیلی سی. آنوں کی بان ہٹیلی سی، کاجل کی آنکھ کٹیلی سی. وہ آنکھیاں مست نشیلی سی، کچھ کالی سی کچھ پیلی سی. بندے کی لٹک جھمکے کی جھمک، اب بالے کی ہلاوٹ ویسی ہی تڑاک 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 دم. بھائی اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اور محظوظ کروں. لیکن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سنا.